अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। इमरान खान के हुक्म पर वज़ीर आला गंडापुर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। नए नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी हैं, लेकिन अब भी ये सवाल मौजूद है कि क्या नए वज़ीर आला का इंतखाब बगैर किसी रुकावट के हो जाएगा या ऐन मौके पर कुछ अरकान के ज़मीर भी जाग सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है। अब PTI के 92 अरकान सूबाई असम्बली पर पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट देने की शर्त लागू नहीं होगी, लिहाजा वोटिंग के मौके पर कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातें भी बहुत मुतहरिक हो गई हैं। पेशावर में एक अहम मीटिंग की गई है और वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने के हवाले से ऐलान किया गया और बताया गया कि ऐसा ही फैसला किया गया है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला की तरफ से दावा किया गया कि हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे राब्ते कर रहे हैं। अब नाज़रीन, अपोजिशन को अपना वज़ीर आला बनाने के लिए 21 अरकान को तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए अपोजिशन हमें अभी से सरगर्म नज़र आती है। इस सारी सूरत हाल पर आज हम मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लेंगे और बिलखुसूस ये कि जो हुकूमत जिस एंगल से इसको देख रही है। वज़ीर इत्तलात ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि PTI ये जो ऑपरेशन के हवाले से, सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से बात कर रही है, सुहेल आफरीदी को दहशत गर्दों की सहूलत कारी ही के लिए वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि लाया जा रहा है। किस किस्म का रिएक्शन विफाक से रियासती लेवल के ऊपर इस पर आ सकता है, जबकि सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से या अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी वाज़े है, इसके क्या नताइज हो सकते हैं या PTI इसको पुल ऑफ, हर एंगल से इसका जायज़ा लेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में आज हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है सीनियर सहाफ़ियों को। मेरे साथ मौजूद हैं फ़हद हुसैन साहब, एहतशामुल हक साहब और नादिया मिर्ज़ा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फ़हद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। एक इसका एंगल था कि अलीमा साहिबा के ख़िलाफ़ गंडापुर साहब ने बयान दिया, बुशरा बीबी पहले से ही उनको नापसंद कर रही थी 26 नवंबर के एहतजाज से। ये कोई ढकी छुपी बातें तो नहीं थी, लेकिन इसको एक और फेस दिया है PTI ने, और वो है अफ़गानिस्तान के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी, सिक्योरिटी ऑपरेशन। तो आपको क्या नज़र आता है कि इस सिलसिले में PTI को टफ टाइम दे पाएगी या मज़ीद मुश्किलात बनेंगी? बहुत शुक्रिया अफसा। एक तो ऑन अ लाइटर नोट में भी आपका इब्तदाइया सुन रहा था, तो मैं वेट कर रहा था कि भी आप एक वो कहेंगी कि इस मौजू पे हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे कोशिश लेकिन वो आपने नहीं इस्तेमाल किया। दैट मीन्स कि क्लीशेज का इस्तेमाल कम हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है। देखिए, मेरे ख्याल में ये तो चीज़ बिल्कुल सामने आ रही है कि ये हार्डलाइनर हैं और इनकी वो रिलेशनशिप नहीं होगी फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो अली अमीन गंडापुर साहब की थी। अच्छा, वो जो रिलेशनशिप थी उसमें उसकी जो तफसीलात अब सामने आती थी जब बंद कमरों के अंदर जो मीटिंग्स में वो बैठते थे। बाहर तो आके तो वो बड़ा घन गरज उनकी होती थी, लेकिन जब भी उनकी मीटिंग्स होती थी जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के लोग भी शामिल हैं या जो चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स होती थी, तो उसमें उस मीटिंग के शुरका बाद में कहते थे कि जी यहाँ आके तो गंडापुर साहब जो है वो शीरो शक्कर होते हैं, इनका रवैया मुख्तलिफ होता है, बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, अच्छी बात करते हैं। बाहर जाके जो है उनका एकदम रवैया बदल जाता है। तो मेरे ख्याल में ये जो नए वज़ीर आला जिनको लाया गया है या लाया जा रहा है, इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो बंद कमरों की मीटिंग्स में भी वही रवैया रखेंगे, यानी टोटल कॉन्फ्रंटेशन। अब ये कॉन्फ्रंटेशन क्या सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन के हवाले से नज़र आएगी या ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक हिकमत अमली है वो अब एक हार्ड लाइन की तरफ जा रही है, टकराव की तरफ जा रही है? मेरे ख्याल में जो ऑपरेशन वाला मामला है वो सिर्फ एक फ्रंट पे एक चीज़ रखी जा रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स इनका जो इनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा या जो इमरान खान साहब इनसे एक्सपेक्ट करेंगे वो ये है कि बिल्कुल टकराव की सियासत में ये सूबे की रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करने से घबराए ना। तो ये एक हार्ड लाइन होने जा रहा है, पहली बात। दूसरा ये है कि इसमें ऐन मुमकिन है ये भी फैक्टर हो कि अगर ये हार्ड लाइन पोस्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है तो क्या जो वफाक है वो गवर्नेंस रूल लगाने पे सोच सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कई हार्ड लाइनर्स हैं जो ये प्राइवेटली कहते हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि गवर्नेंस रूल लगे, क्योंकि उसके बाद जो हमें हमारी सियासत को हवा मिलेगी वो एक और लेवल पे चली जाएगी। तो मेरे ख्याल दोनों एंगल से इनकी अपॉइंटमेंट को देखा जा रहा है। एहतशाम साहब, कितना एक स्ट्रॉन्ग है वो मौक़िफ़ जो रियासत पाकिस्तान का इस वक्त है अफ़गानिस्तान के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है, दहशतगर्दी के हवाले से, सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है, कोई उसमें अगर छेड़छाड़ एक तरीके से PTI करती है बतौर सूबाई हुकूमत, उसकी कोई गुंजाइश है? टेबल पर PTI आ सकती है इस सिलसिले में? क्योंकि जो नए नामजद CM है इनका ख़ुद ताल्लुक़ खैबर से है, कबाइल के जो अवाम है उनको एतमाद में लेना किसी सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से उसकी ज़रूरत पर एक्सपर्ट जोर देते हैं। सो आप समझते हैं कि कुछ रास्ता निकल सकता है जो इमरान खान के इस फैसले की एक वजह है या फिर मुश्किलात ही बनेंगी?
دیکھیں افسر، اس سے پہلے تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ DGI ISPR ہوں یا کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جو ان کی ڈیٹیل پریس ریلیز آتی ہے، وہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی سخت پریس ریلیز نہیں آتے دیکھی. اس میں لفظ یوز کیا گیا ہے کہ جو لوگ دہشت گردی کے خلاف سیاسی سرپرستی کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. تو یہ میرا خیال ہے بڑا ڈیفینیٹ اور سیدھا میسیج ہے PTI کے لیے. دیکھیں ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے، سب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا بات ہے کہ اتنی زیادہ لڑائی ہے، اتنا زیادہ جھگڑا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں ایک جھگڑا ختم نہیں ہوا، اندر اتنی لڑائی ہے کہ بھئی آپ نے PTI کو چھوڑ کے جس طرح باہر کے لوگوں کو سینٹ میں بنایا، لیڈر آف دی اپوزیشن اشرف زئی صاحب کو نیشنل اسمبلی میں بنایا، اب بیچ میں یہ آ گیا. اب لوگ جو ان کے اندر گروپنگ ہے، ابھی آپ دیکھتے ہیں عاطف خان ہیں، اس کے بعد اسد کیسر ہیں، شاہرام ترکی ہیں، اور بڑے سے لوگ ہیں، وہ سارے آس لگا کے بیٹھے تھے کہ جی ہمیں بنایا جائے گا. اور مجھے ذاتی طور پہ کچھ چیزوں کا پتہ ہے کہ جو لوگ لائن میں تھے ان کو کیوں نہیں لیا گیا. کیونکہ بانی PTI کا ایک ہی ریزالو ہے کہ میں نے ٹکرانا ہے ریاست سے اور اپنی بات منوانی ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں 2 سال کے بعد بھی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید سینس پریویل کرے گی، ان کے سیاسی لوگ جو ان کو کہہ رہے ہیں ان کی بات سنی جائے گی. لیکن اب یہ بات اب سمجھ آ گئی ہے سب کو کہ یہ پارٹی کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے اپنا وکیلوں نے. اور مجھے کل بڑا دکھ بھی اور معذرت کے ساتھ مجھے غصہ بھی آیا جو پریس کانفرنس کی ہے نا انہوں نے اپنے سلمان اکرم راجہ نے. ابھی دیکھنے وہ کبھی بھی ان کی زبان ایسے نہیں ہوتی، جس طرح کا لہجہ ان کا تھا، یعنی جملے سنے ان کے کہ جی یہ بانی PTI نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ کوئی مرکز کے ساتھ کسی طرح کا کوئی کوآپریشن نہ دیا نہیں ہوگا، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا، تاثر کو ختم. بھئی آپ کیا ٹیک آن کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب دنیا کے کس حصے میں لکھا ہو کہ فارن پالیسی جو ہے ایک صوبہ چلائے گا؟ کوئی ریاست ہے، قانون ہے، کوئی آئین. مطلب وہ بندہ بھی جو ہے نا میں دیکھتا ہوں گیٹ کیریڈ اوے والی بات ہے، جس طریقے سے وہ بات کر رہا ہے اس کا اپنا غصہ ہے. کیا بات ہے، انٹرنل لڑائیاں اپنی ہیں. وہ جو خاتون تھی جس کے ساتھ ان کی اتنی لڑائی ہوئی تھی، وہ جن کی چیف آرگنائزر تھی لاہور میں، عالیہ حمزہ، ان کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کی، کیا ہوا؟ اب یہ صورتحال جس طرف جا رہی ہے مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے یہ شو ڈاؤن ہوگا. ایک تو یہ کہ بھی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بہت سارے ایف سینٹ بیٹھا ہے، وہ نہیں بن سکتے، ان کے کچھ اور ٹیکنیکل باتیں بتا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ کل کچھ اور لوگ دعوے کر رہے تھے جس میں چند صاحب بھی ہیں کہ جی میری رپورٹ یہ ہے کہ یہ نہیں بنیں گے کیونکہ ان کے مسائل کچھ اور ہیں. اگر آپ صرف اس بنیاد پہ ان کو لگا رہے ہیں کہ ہارڈ لائنر ہیں اور آپ مراد صحیح صاحب نے ان کا نام دیا ہوا ہے تو آپ یہ کریں گے، تو میرا خیال ہے اس کے نتائج ریاست کا تو ریزالو ہے، وہ تو لڑ رہی ہے، اپنے قربانیاں بھی دے رہی ہیں. مجھے لگ رہا ہے PTI ایک دفعہ پھر پلان کر رہی ہے کہ ان کی پھر تباہی ہو، پھر ان کے اوپر زبردست قسم کا کریک ڈاؤن ہو، ان کے لیے مصائب و مشکلات ہوں. اس کے لیے دیکھیں نا آپ نے جتنا ان کو بدنام کرنا تھا شاہ جی کر دیا نا، ان کے پاس اب یہ کہ کر لیا، اب ہماری باری ہے. یہ میں خیال ہے آپ چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان کے پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو پرسنلی ملتے ہیں وہ آپ یقین کرنا روتے ہیں کہ ہماری بات ہی نہیں سنی جانتے، وہ سنتا ہی نہیں ہے کوئی بات. یہ رول نادیہ جو ایکسپیکٹڈ ہے نامزد CM صاحب سے سہیل آفریدی، ممکن ہوگا ان کے لیے مختلف ہیں. وہ گنڈاپور صاحب سے پہلی بار ممبر اسمبلی، تجربے کے لحاظ سے کم ہے، وہ منتخب ہوئے، پھر اس کے بعد نوجوانوں کا یوتھ کی نمائندگی کرتے رہے ہیں PTI کے اندر. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی KP کی حد تک ایک پاپولیرٹی بھی ہے جس قسم کے کل ان کے خیر سگالی پیغامات آئے ہیں. کیا مصلحت یا کوئی وزڈم آپ کو عمران خان کے اس فیصلے میں نظر آیا، یا جس طرح احتشام صاحب کہتے ہیں کہ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ اب مقابلہ کرنا ہے ریاست کا؟ تھینک یو ویری مچ. اب صاحب یہ جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ عطا تارڑ صاحب کی اور اختیار ولی صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور اس پریس کانفرنس نے مطلب وفاق بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے، ایک انفارمیشن منسٹر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور پھر وہ بتا رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر یہ چارج شیٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں بننے دیں گے. وہ چارج شیٹ کیا ہے؟ وہ چارج شیٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی جو TLP ہے، جو دہشت گرد ہیں، ان کے یہ فیسیلیٹیٹر ہیں. یہی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے محسن نقوی صاحب کی ایک ٹویٹ آئی تھی جس میں انہوں نے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے لکھا تھا کہ بھتہ کون دیتا ہے، یہاں پر چھوڑ دیا تھا. اور اس کے بعد طلال چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ علی امین گنڈاپور صاحب TTP کو بھتہ دیتے ہیں. تو میرے خیال ہے جہاں پر فیسیلیٹیٹر والی بات ہے تو بہت ساری چیزیں، اگر یہ فیسیلیٹیٹر آج ہیں تو کل جو تھا وہ بھی فیسیلیٹیٹر تھا آپ کی نظر میں. جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، بے شک ینگ بلڈ ہے، بے شک بڑے ایگریسو ہیں، سب ہیں. دیکھیں ورکر ہونا اور اس کے بعد CM ہونا بڑا فرق ہو جاتا ہے. جب آپ CM بن جاتے ہیں، ویسے آنیسٹلی مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ CM بن پائیں گے.
آپ کو یاد ہوگا تھوڑا سا میں بلکہ دونوں شخصیات کو بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا، تاریخ کا اگر حوالہ دوں، جیسا یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹایا گیا تھا اور مخدوم شہاب الدین کا نام آیا تھا، اور جیسے مخدوم شہاب الدین کا نام فلوٹ ہوا پیپلز پارٹی نے کیا، تمام چینلز پہ ان کی ایک چارج شیٹ چلنا شروع ہو گئی، اگر میں غلط نہیں ہوں آپ کہ جی ان کے اوپر یہ کیسز ہیں، ان کے اوپر یہ کیسز ہیں، ان کے اوپر یہ کیسز ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مخدوم شہاب الدین نہیں بنے اور ان کی جگہ پھر دوسرے پرائم منسٹر بنے، مطلب جو ہمارے راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ بعد میں اسپیکر بھی تھے. تو یہاں پر مجھے وہی والی تاریخ دہراتی ہوئی لگ رہی ہے، تو مجھے پرسنلی نہیں لگ رہا کہ یہ بن پائیں گے. دوسری بات یہ، اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بننے کے بعد وہ اتنے ہی اگریسو ہوں گے جتنے ابھی ہمیں وہ اسمبلی میں نظر آتے ہیں یا جتنے ہمیں وہ جلسے جلوس میں نظر آتے ہیں، تو بھی میرا جواب نہیں ہے. جب آپ رسپانسبلٹیز کے ساتھ آتے ہیں تو پھر آپ کو بریفنگز بھی دی جاتی ہیں. آپ کو ایک صوبہ چلانا ہے، وہ صوبہ ہے، وہ کوئی خود مختار مملکت نہیں ہے، خود مختار اتھارٹی، جو کہ گنڈاپور صاحب خود کہنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ وفاق. گنڈاپور صاحب کم اگریسو تھے، وہ کم اگریسو تھے. ایک وقت آپ کو یاد ہے نا، وہ شہد اور بوتلیں اور بڑے اگریسو ہوا کرتے تھے، تو ساری ان کی نکلی نا، یہ تو بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. آپ کی بات کرتے ہیں، ایک چیز تو مجھے آج تھوڑی سی ہمدردی ان کے ساتھ گنڈاپور کے ساتھ ہوئی. دیکھیں جس طرح پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ ریاست کو ٹیک آن کریں، انہوں نے نہیں کیا. وہ ہمیشہ آ کے بتاتے تھے کہ بھی میری لمیٹیشن ہے، ایسے نہ کریں. ایک تو پل کا کردار ادا کر رہے تھے، سب کو پتہ ہے. دوسرا آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں، طالبان سے ڈائریکٹ بات کریں، آپ جا کے آپ دہشت گردی کو رکوائیں. کس طریقے سے رکوائیں؟ جو بندے یہاں سے جا رہے ہیں اپنا مہاجرین، ان کو رکوائیں، ان کو رکھ لیں اپنے پاس. مطلب وہ پالیسی جو ایک ریاست اور اسٹیٹ کی نہیں ہوتی اب صاحب، وہ اس طرف جا رہے تھے، اس کو انہوں نے روکا. تو نتیجہ تن آج پھر محفوظ صاحب، کیا عمران خان اس فیصلے میں ایک بگر پکچر کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ کیونکہ جو خیبر پختونخوا نے ساتھ دیا پی ٹی آئی کا، اس وقت پنجاب میں تو وہ ایک ریلی بھی نہیں نکال سکتے، ہم نے اٹیمپٹس دیکھ لیے ہیں اس سے پہلے. باقی سندھ میں اور دیگر جگہوں پہ تو ایک الگ ہی حال ہے. سو قبائل کے عوام کو ایڈریس کرنا، جو ایک کچھ تحفظات پائے جاتے ہیں سیکیورٹی آپریشن سے، اس چیز کو کیش کرنا، وہاں پر اپنی پذیرائی کو مزید مضبوط بنانا، اس حوالے سے وہ ایک بگر پکچر کی طرف دیکھ رہے ہوں جس کے تحت انہوں نے ان کو نامزد بھی کیا ہے. دیکھیے میرے خیال میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو مجھے دینا پڑے گا کہ ایک ایسا شخص جس کو اب اتنا لمبا عرصہ ہو گیا سیاست میں، جو وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے، وہ اگر پاکستان کی جو سب موجودہ صورتحال ہے اس کی بگر پکچر کو گراسپ نہیں کر سکتا تو مجھے تو بڑی حیرت ہوگی. لیکن حیرت یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک بگر پکچر کو دیکھ پا رہے ہیں اور اس کو دیکھنے کے باوجود آپ اس طرح کی پالیسیز جو ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں جس سے جو ریاستی مفادات ہیں وہ ڈائریکٹلی ان سے کلیش ہو رہا ہے. اب افغانستان میں جو دہشت گردی وہاں سے ایمنیٹ کر رہی ہے، اب صاحب وہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، ایوری بڈی نوز دیٹ. دوسری طرف جو خیبر پختونخوا میں جو رائز ان کیسز آف ٹیررزم ہوا ہے، اس میں جو ڈائریکٹ تعلق ہے ٹی ٹی پی کا، یہ بھی کوئی جو ہے وہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. تو اس ایشو کو ایسے فریم کرنا کہ نہیں یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ خیبر پختونخوا کے عوام کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، یہ جو فریمنگ ہے یہ اسینشلی غلط ہے. اور اس کی وجہ سے جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس ٹائم پاکستان کی پرائرٹی ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنا، وہ ڈائلیوٹ ہوتے ہیں وہ ایفرٹس. تو میرے خیال میں اس لیے یہ جو انہوں نے رستہ پکڑ لیا ہے، چاہے وہ اس لیے پکڑا ہو کہ اس سے ان کو سیاسی فائدہ ہو اور خیبر پختونخوا میں جو ان کا بیس ہے وہ اور زیادہ سٹرونگ ہو، لیکن اس کی کاسٹ پہ جو ریاست اور ریاستی مفادات اور ریاستی ترجیحات کے ساتھ جو تصادم ہو رہا ہے، اس سے میرے خیال میں ان کی سیاست کو فائدہ نہیں، نقصان ہی ہوگا. اور کہیں نہ کہیں جو وفاق کی پالیسی ہے اس حوالے سے، اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ ٹف ٹائم بھی دے سکتے ہیں کہ ان کو مذاکرات کے لیے بیٹھنا پڑے؟ جرگے ہوتے رہے اس سلسلے میں کہ سیکیورٹی آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن وہ باقاعدہ کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو سکا. بالکل دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے میرے خیال میں پی ٹی آئی سے اور خاص طور پہ خان صاحب سے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ آپ نے کس طرح کی سیاست کرنی ہے. وہ سیاست کرنی ہے جس کے ذریعے آپ کی واپسی کی راہ ہموار ہو، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ پاپولر پارٹی ہے اور شاید سب سے زیادہ مقبول پارٹی ہے، اس میں دیٹس اے فیکٹ. لیکن اس مقبولیت کو کا آپ نے اچار ڈالنا ہے، یہاں آپ نے اس کے ذریعے اپنی پاپولیرٹی کو لیوریج کر کے اقتدار میں آنے کا راستہ جو ہے وہ آسان کرنا ہے. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ نہیں میں اقتدار میں آؤں گا ساروں کے کو رونتا ہوا، تو پھر ایسے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. سیاسی صورتحال پہ ہم تجزیہ کاروں سے بات کر رہے ہیں، مزید بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. حکومت تو شام صاحب ایک دفعہ پہلے بھی بیرسٹر عقیل صاحب کا آپ بھی حوالہ دے رہے تھے, لیکن کچھ مہینے پہلے انہوں نے یہ اشارہ دیا تھا کہ پارٹی کو بین بھی کر سکتے ہیں. تو اب اگر اس قسم کا کوئی جواز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو اس طرف معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے گورنر رول لگانے کی باتیں ہو رہی تھی لیکن وہ قیاس چیزیں نہیں ہوگی. گورنر رول بھی نہیں پاسبل ہے, اگرچہ آپ نے دیکھا بڑی کوشش بھی کی گئی, اور اس میں گنڈا اپنا گورنر صاحب بھی اور بڑی حد تک مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہ کہتے ہیں آن بورڈ تھے کہ لگا دیا جائے. ایک سٹیج پہ جب انہوں نے ڈائریکٹلی ایکیوز کرنا شروع کر دیا تھا مولانا کو گنڈا پور نے, تو وہ تو صورتحال نہیں نظر آتی آنے والے دنوں میں. میرے لیے فات جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے نا کہ ان کا جو بیانیہ ہے, ان کو کس نے کہہ دیا کہ جی آپ اگر تھوڑا سا, آپ خود کہتے ہیں میں یو ٹرن لیتا رہا ہوں, 100 سے زیادہ یو ٹرن نہیں ہے, کس نے کہہ دیا ہے کہ جی اگر آپ کوئی صحیح راستہ اپنائیں گے بات چیت کا یا تھوڑا ٹون ڈاؤن کریں گے اپنے آپ کو, تو آپ کی پاپولیرٹی, آپ کا کیپٹل بلیڈ کر جائے گا, آپ کو لوگ جو ہے نا ناپسند کرنا شروع ہو جائیں گے. مجھے یاد آتی ہے بات, ایک آدھ دفعہ پہلے بھی بات کی تھی, نیلسن منڈیلا جب پریزیڈنٹ تھے, بعد وہاں پہ ان کی رگبی کی ٹیم جو ہے نا وہ ہمیشہ انٹرنیشنل ٹیم ہوتی ہے. جب وہ بن گئے تو ان کے ساتھیوں نے نیشنل پارٹی نے کہا ان کو کہ جی آپ اس طرح کریں, جو لوگو ہے نا کہ جی گورے اور کالے مل کے ملک کو چلائیں گے, ان کو نکالیں, صرف کالے ہی چلائیں گے. انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ, ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی پیپل ول ٹرن اگینسٹ یو, تو غصہ آ گیا اس کو نیلسن منڈیلا کو. وہ کبھی نکال کے آپ دیکھیں, بلکہ نیلسن منڈیلا نے تو وہ جو اپارتھائڈ رجیم تھی ان کے ساتھ بھی انگیج کیا, بات چیت تو سب بھی ہوئی. اچھا, اس کا جو جواب دیا نا کہ جی لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے, انہوں نے کہا آئی ایم دیئر لیڈر, دے آر ناٹ مائی لیڈر, دے ہیو ٹو فالو می, آئی ڈونٹ ہیو ٹو فالو دیم. اس کے بعد وہ لوگو وہی رہا اور آج تک کہتے ہیں وہ لوگ. لیکن شام صاحب ایک بات ہے یہاں پر, یہ اس سلسلے میں جو پی ٹی آئی مقصد بتا رہی ہے اس کو کہ کیونکہ شیخ وقاص کے الفاظ ہیں کہ آپریشن رکوانا ان کا مقصد ہوگا. عمران خان کا بھی تو سیاست پہ جب سے وہ آئے ہیں ایک موقف تو رہا ہے, یہاں پر وہ اس معاملے پہ تو یو ٹرن نہیں لے رہے. حکومت میں تھے تو انہوں نے کہا مذاکرات ہوں گے, اسی کو حل سمجھتے ہیں, آج بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں سی ایم لے کے آ رہے ہیں. تو کے پی میں پذیرائی کے اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں کچھ گین بھی کر سکتے ہیں اپنے اس موو سے؟ جب آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ جی آپ نے 25,000 خاندانوں کو واپس لے کے آنے ہیں, ان میں ہارڈنڈ کرمنل بھی تھے, دہشت گرد بھی تھے, جنہوں بعد میں پکڑے بھی گئے جنہوں نے دہشت گردی کی, وہ ان کی پارٹی کے لوگ پرائیویٹلی کہتے ہیں فات کہ یہ ہمارا غلط فیصلہ تھا, لیکن یہ بانی پی ٹی آئی ہماری بات نہیں سنتے تھے. ابھی آپ دیکھ لینا اس کے بعد آپ کو کیوں آپ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ان کو لے کے آئیں, اس لیے کہ آپ کی ضد ہے. ادروائز آپ دیکھ لیں کہ جو لکھنے والے ہیں, بولنے والے, ملک کے اندر ملک کے باہر سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ فوج سے ہر طرح کا اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن فوج کا جو نیوکلیس ہے, جس طریقے سے دہشت گردی سے وہ نمٹ رہے ہیں ساری دنیا. مجھے یاد آ رہا ہے جی وہ بروس ریڈل, آخری بات کر دوں, انہوں نے کتاب لکھی تھی جو سی آئی اے کے چیف رہے ہیں اور 3 حکومتوں کے ایڈوائزر رہے ہیں. شاید جی 2005 میں نام بھول جاتا ہوں اس کتاب کا, جس میں انہوں نے لکھا تھا 2010 میں پاکستان ٹوٹ جائے گا. 2011 میں افسا ان کا انکاؤنٹر ہوتا ہے نیو یارک میں صحافیوں سے, تو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو دعویٰ کیا تھا 2010 میں پاکستان ٹوٹ جائے گا. انہوں نے کہا میں اپنی بات پہ قائم ہوں, میں نے لکھا تھا کہ جب تک پاکستان کی فوج مضبوط ہے, یونائٹڈ ہے, اس تک پاکستان کو نہیں توڑے گا, اگر کوئی توڑ دے تو اس کے بعد پاکستان ٹوٹے گا, خدا نہ خواستہ. تو دیکھیں نا ساری دنیا کہتی, جب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ پتھر کے زمانے سے بھی لے لیں, چھوٹے چھوٹے جب گروپ بھی ہوتے تو فوج ایک ہوتی تھی ان کی, آپ اختلاف کریں. ابھی مثال جو دیتے ہیں آپ نے دیکھا, لیبیا کی مثال, سیریا کی مثال, لیبنان کی, باقی جگہوں جن کی فوج نہیں ہے ان کے ملک بھی نہیں رہتے. افغانستان کے ساتھ انفرادی طور پہ بات چیت کرنے کا ہم کئی دنوں سے اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں, تو ایکسپرٹس بالکل نہیں سمجھتے کہ افغان حکومت کے ساتھ انفرادی طور پر کوئی صوبائی حکومت انگیج کر سکتی ہے. نادیہ, اب ایک اور بات بھی کل سلمان راجہ صاحب نے کہی, وہ شاید بٹوین دا لائنز جو باقی باتوں پہ ہمارا فوکس تھا وہ ہم مس کر گئے. علیمہ خان صاحبہ ریپرزینٹ کر رہی تھی پارٹی کو ان اے وے کہ وہ میڈیا سے بات کرتی تھیں, جو بھی اندر ان کی میٹنگ خان صاحب کے اس میں وہ ہوں یا نہ ہوں. لیکن کل یہ واضح کیا گیا کہ اب نورین صاحبہ جو دوسری بہن ہے عمران خان کی, وہ بات کریں گی میڈیا سے. سو اس کا آپ کو لگتا ہے کہ ایک علیمہ صاحبہ کے لیے بھی ایک پیغام تھا بیچ میں, اور کیا وہ ایک بہتر زیادہ متحرک ترجمانی نہیں کر رہی تھی علیمہ صاحبہ, زیادہ ایکٹیو رہی ہیں میڈیا کے ساتھ؟ میرا خیال ہے وہ اس کو ظاہر کرنے کی گئی تھی کہ جو یہ ایک بات ہو رہی ہے نا کہ عمران خان نے سہیل آفریدی کو اس لیے لگایا اور علی امین گڈا پور کو اس لیے ہٹایا کہ علیمہ خان صاحبہ نے ان کی شکایت کی, یا وہ علیمہ خان کے سامنے کھل کر آ گئے تھے, تو شاید اس چیز کو, کیونکہ لاسٹ سنڈے آئی گیس اور سیٹرڈے نورین ہمارے پروگرام میں تھی, نورین نیازی, تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں علیمہ, اس وقت تک یہ تھا کہ نہیں علیمہ خان ہی کریں گی, آل دو کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب ٹویٹ کر چکے تھے کہ اب ترجمانی جو ہے یا ان کی میسیجنگ جو ہے وہ نورین نیازی کریں گی, لیکن انہوں نے کہا نہیں جی میں نہیں کروں گی, یہی کروں گی.
ابسا یہ جو ہم دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں جو فوج ہے قربانیاں دے رہی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے. آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ کل سے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اور جن جوانوں کی تصویریں دے آر ینگ چیپس، مطلب جن کی پکچرز چل رہی ہیں، بڑا آسان ہے نا. ٹھیک ہے انہوں نے وطن کے لیے قربانی دے دی، ٹھیک ہے وہ وطن کے لیے قربانی دینے کے لیے ہی اسی جذبے کے ساتھ آئے تھے، لیکن وہ کسی ماؤں کے بچے بھی تھے، وہ ایک جوان، ایک فریش بلڈ تھا. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فوج تو قربانیاں دے رہی ہے، حکومت کہاں ہے؟ حکومت اپنا ایک ٹیررزم کے اگینسٹ ایک نیریٹو بنانے میں مکمل طور پر ناکام ہے. حکومت وہ نیریٹو نہیں بنا رہی. سوات آپریشن ہوا تھا، آپ کو یاد ہے ANP کی گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی ان کے اتحادی تھی، میں KP کی بات کر رہی ہوں، یہاں پر بھی پیپلز پارٹی تھی، سارے اتحادی تھے. انہوں نے پراپر ایک نیریٹو بلڈنگ کی تھی. فوج نے جو کیا تھا کام، جو اس کا کام تھا وہ فوج نے وہاں پر کیا تھا، لیکن وہ جو نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے نا وہ اس وقت کی حکومت نے کی تھی. آج کی حکومت معذرت کے ساتھ وہ نیریٹو بلڈنگ نہیں کر پا رہی. بلکہ اس معاملے کو بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے آج جیسی پریس کانفرنس ہوئی اس کے لیے آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں نا، آپ PTI کو بیچ میں لے کر آتے ہیں، اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کا ہوتا یہ ہے کہ جو وہاں پر PTI اپولوجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا PTI کو پسند کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ اس میسج کو لیتے ہیں کہ اچھا پھر PTI کے خلاف یہ میرا خیال ہے کہ دہشت گردی کسی پارٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ ملک کا ایشو ہے، بہت سیریس ایشو ہے. اس کو ہمیں تمام پولیٹکس سے ہٹ کر کوئی ایک پریس کانفرنس مجھے اس ملک کے منسٹر کی دکھا دیں جس نے صرف کسی پولیٹیکل پارٹی کو ایڈریس کیے بغیر، اس کو اگینسٹ یا اس کے اگینسٹ کی جائے بغیر، اس نے صرف اور صرف ٹیررزم پہ بات کی ہو. کوئی بھی نہیں. ایک چیز ایڈ کر دوں ابسا کہ 2009-10 کا جو سوات کا آپریشن تھا نا وہ اتنا کامیاب تھا، اور یہ جو بات کر رہی ہیں نا واقعی نیریٹو بنایا گیا تھا. فہد آپ کو یاد ہوگا، عوام کا ساتھ بھی تھا. آپ دیکھ لیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ کی جو ڈیفنس کے ادارے ہیں نا وہ ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ اس آپریشن کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے کیسے کیا تھا. تو وہ ظاہر ہے اس وقت تو آپ نے پبلک اوپینین بلڈ کیا، آپ نے دنیا کو بتایا، وہ ایک سکسیس سٹوری بنا. تو کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے جب سوات آپریشن میں 10 دن ہم لوگ وہاں پر تھے، میں جس چینل پہ تھی انہوں نے ہمیں وہاں پر بھیجا تھا، ہم وہاں سے پروگرام کرتے تھے، ہم 10 دن ہم نے وہاں پر گزارے. مطلب وہ آپریشن میں کہتی ہوں کہ آپ نے پورے علاقے خالی کرائے، پوری فیملیز کو اٹھایا، مردان میں آپ نے ان کے خیمہ بنائے، ٹینٹ ولیجز بنائے، وہاں پہ ان کو بسایا، پھر وہاں سے لے کر گئے. یہ آسان نہیں تھا، لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ جو گورنمنٹ تھی نا اس کی روٹس تھیں. صحیح ہو گیا. فاز صاحب اب آگے بڑھتے ہیں، ہم حکومتی اتحاد کی بات کرتے ہیں. پچھلے ایک ہفتے بڑے سخت بیانات پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تھے. ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ دوبارہ ایک میز پر بھی بیٹھیں گے، لیکن کل نواب شاہ میں ڈار صاحب، محسن نقوی صاحب، ایاز صادق صاحب گئے، زرداری صاحب سے ملاقات کی. یقیناً کچھ شکوے شکایات بھی اس میں ہوئے ہوں گے. آج بلاول بھٹو کی شہباز شریف صاحب، پرائم منسٹر صاحب سے فون پہ بات ہو گئی ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ڈراپ سین ہو گیا؟ یہ جو کشمکش آپس میں تھی، اب آگے 27ویں ترمیم کی بھی خبریں گرم ہیں، تو یہ بس محدود ہے اسی سلسلے میں؟ میرے خیال میں ڈراپ سین اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ جو یعنی کہ ورسٹ پاسبل مومنٹ تھا وہ پاس ہو گیا ہے. اور جب وہ جو نواب شاہ میں جو میٹنگ ہوئی ہے، آئی تھنک اس کے بعد اب گنجائش نہیں رہی کہ اسی لیول پر جو ہے وہ آپس میں اختلافات ہو. دیکھیے یہ جو پرابلم ہے یہ سینٹر سے نہیں ہوا، یہ پنجاب اور سندھ کے درمیان ہوا ہے. اور یہ ایک عجیب ڈائیکاٹمی ہے ہماری کہ وہی جماعتیں جو ہیں وہ وفاق میں بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں اور صوبوں میں جو ہیں وہ دست و گریباں ہیں. اس کے پیچھے دونوں کی انڈیویجول پالیٹکس بھی ہیں، پروونشل ڈائنامکس بھی ہیں، اور پرسنالٹی کلیش بھی ہے چیف منسٹر کا اور سندھ کے جو بھی لیڈرشپ ہے. لیکن میرے خیال میں سینٹر میں سب کو یہ اچھا آئیڈیا، سب کو اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل ڈسپینسیشن ہے جو بڑی کیئرفلی آرکسٹریٹڈ ہے، اس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ یہ دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں یا علیحدہ ہو جائیں. ایون جو ابھی کل تک بات ہو رہی تھی اور پیپلز پارٹی والے یہ کہتے پھر رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے سینٹر میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پنجاب میں ہم جا کے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، یعنی اس طرح کی باتیں ہونی شروع ہو گئی تھیں. وہ نہیں افورڈ کر سکتی اس وقت یہ سیٹ اپ، گیون دا فیکٹ کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک نیا جو ہے وہ محاذ کھلنے جا رہا ہے، دہشت گردی عروج پر ہے، اور ہماری جو بین الاقوامی جو سفارتکاری ہے وہ بھی بڑے ایک نازک موڑ پہ کھڑی ہوئی ہے. تو اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈومیسٹک پولیٹیکل انسرٹنٹی نہ ہو، جو آلریڈی ہے اس سے زیادہ نہ ہو. تو اس لیے میرے خیال میں یہ ڈراپ سین ہونا ہی تھا. میں تو یہ بھی حیران ہوں کہ یہاں تک بات پہنچی. سو ڈراپ سین ہو گیا، لیکن میرے خیال میں اگر یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتی ہیں یا قریب پہنچتی ہیں،
الیکشن کے قریب آپ دیکھیں گے دوبارہ کہ یہ دوبارہ شروع ہوگا اور وہ پالیٹکس کے لیے پھر شیر آیا کی مثال نہ ہو جائے. شام صاحب ہم بچپن میں کہانی سنا کرتے تھے کہ جب بار بار آپ کہتے ہیں پھر لوگ, اور اس بار بھی ایک آپسی جب کلش کے طور پہ ہی دیکھا گیا, اس کو کوئی بہت سیریس ایشو کے طور پہ نہیں, یہ ریئلائزیشن تو دونوں جماعتوں کی تھی کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہی اکٹھ ہونا چاہیے اس وقت, اس کے بغیر آپشن کوئی نہیں. تو مریم نواز اس بات کو اتنا آگے کیوں لے گئیں؟ میں آپ کو بتاؤں 2007 کو بھی شاید یاد ہوگا, 2013 میں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنی تھی نا, تو زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو ایک لنچ پہ بلایا, تو ہم صافی بھی ہم بھی گئے ہوئے تھے. تو زرداری صاحب کی آخری بات تھی کہ جی ہماری اب لڑائی آپ کی جو ہے نا وہ الیکشن کے وقت ہوگی سیاسی, اس سے پہلے ہم آپ کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے, آپ ڈلرے سے حکومت کریں. دیکھیں کہاں پہ وزڈم پریویل کرتی ہے, کہاں پہ نہیں کرتی, کہاں پہ سمجھ آتی. دیکھیں ایک بات ماننی پڑے گی کہ یہ لڑائی جو ہے نا, اگرچہ میں اس بات کو قطعی انڈورس نہیں کرتا, یہ جو صوبائیت کی بات ہے نا, پنجاب کارڈ واٹ, یہ میرا خیال ہے یہ زیادہ ہو گیا. لیکن شرجیل میمن صاحب نے یہ شروع کی تھی, اگر آپ کو یاد ہے, جب انہوں نے کہا تھا کہ جی پنجاب کی قیادت بہت ناپختہ ہے, مطلب یہ ڈائریکٹ آپ نے ہٹ کیا تھا ان کو, مطلب ہے کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا ان سو منی ورڈ. وہاں سے بات بگڑتی چلی گئی. لیکن میں آپ کو اندر کی ایک بات بتاؤں, خالی یہ معاملہ یہ نہیں ہے. دیکھیں یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جنوبی پنجاب میں پوسٹنگ, ٹرانسفرز اور ایم این ایز اور ایم پی ایس کے لیے اور زیادہ سے زیادہ فنڈز مانگتی ہے پیپلز پارٹی. ایک اور ایشو جو ہے نا آج کل بہت زیادہ بنا ہوا وہ ہے کہ یہ 725 بلین روپیز کا فاد جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. روبینہ خالد کے بارے میں جو چیئر پرسن ہے کہتے ہیں کیپیسٹی کے ایشو ہیں, چلے ہم چھوڑ دیتے ہیں. ان کے جو سیکٹری ہیں نا, ان کا نام ہے عامر احمد علی, وہ سعید مہدی جو نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ان کے صاحبزادے ہیں, سی ڈی اے کے چیئرمین بھی رہے, ان کی اور روبینہ خالد کی نہیں بنتی. نتیجتاً یہ ہے کہ سارا پیسہ رکا ہوا. دوسرا بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے نا وہ ممبرز پورے نہیں ہیں اس کے, نتیجتاً وہ اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ میں نے پیسہ کدھر خرچ کرنا ہے, میں نے کہاں پہ لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں. تو یہ ایک بات کہی گئی ہے کہ جی یہ تو آپ کریں, یہ کام جو ہے نا یہ کرنا ہے شہباز شریف صاحب نے. اب یہ ایک عرصے سے پینڈنگ ہے ایشو, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کروائیں, اسی کی بنیاد میں تو اگلا الیکشن ہم نے جیتنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو اور کچھ نہیں ہے. اب خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں پہلے 7,000 مانگ رہے تھے سیلاب زدگان کے لیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب 25,000 روپے دیں. تو یہ ایک ریزالو اس کو بھی کرنا ہے, یہ کس طرح کرتے ہیں. دوسری آخری بات یہ ہے کہ یہ آج جو پتہ لگا ہے نا کہ ایک فائنل وہاں سے کلوا دیا گیا ہے کہ جی بہت زیادہ کچھ ہو گیا, اسٹاپ اٹ اور اس کو ختم کریں. اور آپ نے دیکھا یہ ختم ہوتا بات ہے, یہی تو حل ہے آج کل پاکستان میں تمام مسائل کا. دیکھیں نا زرداری صاحب نے کس کو فون کیا تھا, محسن نقوی کو فون کیا تھا, تو محسن نقوی آئے, پھر پورا لے کر آئے, سب کو لے کر آئے اور سب کو چیزیں کر دی. لیکن دیکھیں پیپلز پارٹی کی یہ ضرور اسمارٹ موو تھی کہ انہوں نے وفاق کو نہیں چھیڑا. انہوں نے الٹا کیا کیا کہ مریم نواز جو ہیں وہ شہباز شریف کے خلاف سازش کر رہی ہیں, کیونکہ اگر ہم وہاں پہ کچھ کرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کی حکومت جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ والی جو پالیٹکس ہے نا, اس میں پیپلز پارٹی کو پورے نمبر. لیکن نادیہ آپ کو نہیں لگتا کہ مسائل اس سے بہت بڑھ کر ہیں؟ یہ تو شرجیل میمن صاحب کے بیان کا حوالہ دے رہے تھے, لیکن گورنر پنجاب کو ہم فالو کر رہے ہیں, کافی وقت سے وہ چانسلرز وائس چانسلرز کی کو تعینات کرنے کا معاملہ ہو, چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوں, ان سب کے اوپر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو حکومت ہے, پارٹی اور نون لیگ کا ایک اتحاد ضرور ہوا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس کی گورنمنٹ ہے, مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر ہیں, وہ بالکل اسپیس نہیں دے رہی, وہ پیپلز پارٹی کو بالکل اسپیس نہیں دے رہی تھی. پیپلز پارٹی گورنر پنجاب کا ہم نے بھی جب انٹرویو کیا تھا, ڈیفینیٹلی ان کی بڑی شکایت ہے ان کا کہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ نے یہ بھی اسپیس دینی ہے, آپ نے بیوروکریسی میں بھی دینی ہے, آپ نے ہمیں فنڈز بھی دینے ہیں, یہ بھی دینے. کون پارٹی چاہے گی کہ وہ چاہے گی کہ اپنی اس کی گرپ میکسیمم ہو, وہ کسی بھی دیگر پارٹی کو کیسے اسپیس دے دے گی. تو جنوبی پنجاب میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شرجیل میمن کا تو جو بھی بیان ہوگا اپنی جگہ, لیکن اصل میں جو ندیم افضل چند اور حسن مرتضیٰ صاحب کا جو شور انہوں نے جنوبی پنجاب سے اٹھایا تھا, میرا خیال ہے وہ کافی حد تک درست بھی تھا. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی جب بلاول بھٹو زرداری قصور پہنچے تھے, اور تو انہوں نے وہاں پہ جا کے مریم نواز کی تعریف کر دی تھی, قصور اور ملتان. اور ایک دن پہلے حسن مرتضیٰ صاحب اور چند صاحب میڈیا پر چیخ رہے تھے کہ ہمارے گاؤں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمارے علاقوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر بات وہی تھی کہ اپنی پولیٹیکل اسپیس گین کر دی تھی. آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو زرداری صاحب بڑا واضح طور پہ چاہ رہے ہیں بلاول بھٹو کو پچ کر رہے ہیں اگلے پرائم منسٹر کے لیے. ابھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ مریم نواز بھی کینڈیڈیٹ ہے ان کے لیے. ایک بات جو مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے, میرے خیال ہے فہد بھی جانتے ہوں گے, کہ ڈے 1 سے نا جو بات ان کی نہیں مانی گئی, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں 20 سے 25 سیٹیں پنجاب میں آپ دیں تاکہ ہم اپنا
آئندہ کے لیے کوئی اسپیس بنا, کیونکہ اگر ان کو فرض کریں اسٹیبلشمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے تو ایک حد تک کرے گی نا. اب آپ یہ کیا کہتے ہیں سینٹرل پنجاب لاہور سے لے کے اٹک تک جو 140-45 سیٹیں, اب وہ تو اتنی آسانی کے ساتھ ان کو نہیں دیں گے انلیس کہ وہ خود کچھ کر کے دکھائیں. فواز صاحب, یہ مریم نواز نے جیسے, میں آپ کے اس پوائنٹ پہ کلوز کروں گی پھر پروگرام, مریم نواز نے جیسے ریئیکٹ کیا ہے, سی ایم بنی ہے جب سے, یہ ریکارڈ تو ہے کہ وہ پہلی خاتون سی ایم ہے پنجاب کے صوبے کی, تو انہوں نے اپنی یہ اسٹرینتھ ظاہر کی ہے کہ میرے معاملات میں کوئی مداخلت کرے گا تو میں ایسا جواب دوں گی, اور وہ آئندہ کے لیے اسٹیبلش ہو گیا. یا پھر یہ انہوں نے ایک ناپختگی جس حوالہ دیا تھا شرجیل میمن صاحب کے بیان کا, یا ایک اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ پانا, یہ اس سینس میں دیکھا گیا ہے. میرے خیال میں جو لاجک ہے نا اس کے پیچھے وہ جا کے جڑتی ہے ایک بڑی تلخ حقیقت سے. وہ حقیقت یہ ہے کہ پی ایم ایل این جب تک پنجاب میں اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت حاصل نہیں کرتی, اس کا سیاسی جو فیوچر ہے وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی بھی طریقے سے سینٹر میں اپنا وزن جو ہے وہ شو کرنا ہے, اور بلاول صاحب نے ایک سیریس کنٹینڈر بننا ہے وزیر اعظم بننے کے لیے, تو انہوں نے پنجاب میں اپنے لیے کوئی جگہ بنانی ہے. ان دونوں کو جگہ نہیں مل رہی کیونکہ وہ جگہ ساری پاکستان تحریک انصاف نے لے لی ہے. تو یہ تمام تر حرکات اس لیے ہو رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپنے لیے کوئی اسپیس کریٹ کریں جو اسپیس پی ٹی آئی نے ان کے لیے بند کر کے رکھ دی ہے. بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب, احتشام صاحب, نادیہ مرزا صاحبہ, ان سب پہ آپ نے بات کی. ناظرین, یہ ڈیولپنگ معاملات ہیں, دیکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں یہ صورتحال یہی رخ اختیار کرتی ہے جو بظاہر ابھی نظر آ رہا ہے, یہ یکسر مختلف سچویشن ہمیں دیکھنے کو ملے گی. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.